मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। आज के इस इंतखाबी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस बावकार तकरीब के सदर मोहतरम, इलाके की मारूफ शख्सियत सईद शाह साहब, हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, कमालुद्दीन कमा पहलवान साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब, अब्दुल मालिक साबित मेयर, माजिद हाजी, मोहम्मद इब्राहिम इब्बू, सोहराब आजमी, यूसुफ इलियास, अमानतुल्लाह पीर मोहम्मद, जावेद कॉर्पोरेटर, अल्ताफ डरमवाला, अमानतुल्लाह पीर मोहम्मद, जलील जल्ला और दीगर, राजू गाइड, साजिद रशीद और स्टेज पर तशरीफ फरमा सुभाष गायकवाड़ पहलवान, सलीम पेंटर, शाहिद ड्राइवर, गिरीश बोरसे, अल्ताफ शाह, रियाज अंबानी, इस्माइल जुम्मन, राजू फ्रूट वाले। वक्त तो बहुत कम है, मुझे बात तो बहुत कहनी थी, लेकिन मैं आपको चंद मिनटों में कुछ अहम बातें कहना चाहता हूँ। आज हमारा मुकाबला जिनसे है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, जिस पार्टी ने उनको जीरो से हीरो बनाया था, उनके साथ गद्दारी की। बाद में पछतावा हुआ, कांग्रेस के दर पर जाकर नाक रगड़ते रहे और एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। अजीत दादा पवार से जाके निफाड़ में खुफिया मुलाकात करते और मुलाकात करने के बाद उनसे वादा होता है कि हम आजाद लड़ेंगे और चुनकर आने के बाद आपके साथ रहेंगे, यानी बीजेपी में जाएंगे। आप अंदाजा कर सकते हो, महाराष्ट्र के अंदर 288 एमएलए, जिसमें मैं भी हूं। अजीत दादा पवार ने किसी एमएलए को 20 करोड़ का फंड नहीं दिया। इनमें कौन से सुरखाब के पर लगे थे जो इनको 20 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है? सरकार अकलियतों की और मुसलमानों की दुश्मन है। यूपी में मदरसों का क्या हाल किया गया है, आपने अगर अखबारात पढ़े होंगे, आपको वाकफियत होगी तो आपको पता होगा। बीजेपी सरकार हमारे मदरसों में घुसना चाहती है, हमारी मस्जिदों में घुसना चाहती है। हमने कब सरकार से मांगा था कि आप हमारे मदरसों के लिए 10 लाख रुपए का फंड दो? हमने कब मांगा था कि हमारी मस्जिदों के लिए आप जो है सोलर जो है वो स्कीम हमको दो? कब हमने मांगा था? हम तो गैरतमंद मुसलमान हैं, ईमान रखने वाले मुसलमान हैं। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन अपनी मस्जिदों में, अपने मदरसों में फिरका परस्त बीजेपी और आरएसएस की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कमाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन हम अपनी मस्जिदों की तामीर के लिए, अपने मदरसों को चलाने के लिए कभी हमने सरकार से कोई फंड नहीं मांगा। आप बीजेपी से साजबाज करके हमारे मदरसों तक और हमारी मस्जिदों तक बीजेपी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पार्टी लेकर के आए थे, ये पार्टी उन्होंने मुतारफ कराया इस्लाम। जाहिर बात है आज
پیپلز پارٹی سے جو لوگ جڑیں گے انہوں نے نعرہ لگایا تھا اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ وہ نعرہ تھا جو بی جے پی پورے مہاراشٹر میں چلا رہی ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ایسی بات سامنے آئے کہ ہندوؤں کی ووٹ متحد ہو جائے۔ یہ اسی سازش میں مبتلا ہے اور انہوں نے ایسا نام لایا، اسلام کا نام دیا۔ ظاہر بات ہے تم ہارو گے تو لوگ پھر کل کہیں گے کہ اسلام ہار گیا۔ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں اسلام زندہ باد، جو آپ کے سیاسی مخالف ہوں گے وہ کہیں گے اسلام مردہ باد۔ اللہ جزائے خیر دے شہر کے علماء کو، شہر کے ائمہ کو، جن سے ان کو شیخ رشید صاحب اور ان کے خانوادے کو گھن آتی ہے، انہوں نے رات کے 1:30 بجے فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز اور ناقابل قبول ہے۔ 24 گھنٹہ نہیں ہوا، یہ کانگریسی پیدائشی کانگریسی تھے، اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور 24 گھنٹہ نہیں ہوا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن کو ہم نے جھنڈا اور ڈنڈا دیا تھا وہ اس کو اپنے گھر میں سنبھال کر کے رکھتے ہیں۔ بی جے پی اقلیتوں کی اور خاص طور پر مسلمانوں کی سخت دشمن ہے۔ آج پورے ہندوستان میں وقف کی املاک 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمینیں ہیں۔ آج بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ وقف پر سے مسلمانوں کا حق ختم ہو جائے۔ جو وقف ترمیمی بل ہاؤس میں لایا گیا تھا، اس وقف ترمیمی بل کے ذریعے سے سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو دینا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ان کی املاک، ان کی جائیداد، ان کے مدرسے، ان کی مسجدیں، ان کے مکاتب، ان کے یتیم خانے سب ان سے چھین لیے جائیں۔ جب اوقاف ہمارے باپ دادا نے، ہمارے بزرگوں نے اللہ کے لیے وقف کیا تھا، آج ان اوقاف کی زمینوں پر بی جے پی قبضہ کرنا چاہتی ہے اور یہ اس کا ساتھ دے رہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے خلاف بی جے پی جو پروگرام بنا رہی ہے وہ NRC کا پروگرام، وہ CAA کا پروگرام ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ کر کے اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے سارے پیپر ہم کو مہیا کرانے ہوں گے۔ آسام دیکھ لیجئے، وہاں کتنے لوگ ہیں کہ شوہر جیل میں ہے، بیوی گھر پر ہے، باپ جیل میں ہے، ماں گھر پر ہے، کہیں بیوی جیل میں ہے، شوہر گھر پر ہے، بچے جیل میں ہیں، ماں باپ جو ہیں گھر پر ہیں۔ یعنی ڈیٹینشن کیمپ میں کتنے مسلمانوں کو ڈال دیا گیا۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کو۔ جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ آج سے نہیں برسوں سے لڑ کر کے یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے کروایا کہ جو لوگ آسام میں 1971 سے رہ رہے ہیں وہ غیر ہندوستانی نہیں کہلائیں گے، چاہے ان کے پاس پیپر کم ہو۔ یہ پورے ملک میں NRC کے نام پر مسلمانوں کو غیر ملکی بنانے کی سازش ہے۔ ظاہر بات ہے ہمیں ہندوستان سے نکال نہیں سکتے، کوئی ملک کو ہمیں قبول نہیں کرے گا، کوئی ہمیں پناہ نہیں دے گا۔ ہمیں ہندوستان میں کھلی اور اوپن جیل میں رکھنے کا پروگرام بی جے پی بنا رہی ہے، اور یہ بی جے پی کے ہم نوالا، ہم پیالہ بن کر کے مالیگاؤں کے عوام کی ووٹوں کو لے کر کے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو دکھ اور تکلیف میں ڈالنا چاہتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج ہر 2 نمبر کا کام جو شہر میں ہو رہا ہے اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اس کے پارٹنر بنتے ہیں، ان سے ہفتہ وصولتے ہیں، اور یہی پیسہ پلاؤ بنا کر کے آپ کو کھلا رہے ہیں، حرام کا خود کھا رہے ہیں، لوگوں کی آمدنی، حرام کی آمدنی میں پارٹنرشپ لے رہے ہیں، لوگوں سے کھوٹا کام کرنے والوں سے ہفتہ لے رہے ہیں، اور شہر کے لوگوں کو اسی غلط رخ پر لے جانا چاہتے۔ میں آپ سے اور آپ کے ذریعے اپنی ان غیور ماؤں اور بہنوں سے جو آج گھروں میں بیٹھ کر میری بات سن رہی ہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری نسلوں کے
ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے، یہ ہماری نسلوں کو غلط راستے پر ڈالنا چاہتے، اور اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ اس شہر کے اندر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ ہم اتنا پیسہ خرچہ کریں گے کہ کوئی ہمارے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ آپ کو اللہ جزائے خیر دے، جب 2009 میں نے آواز دی تھی کہ اس شہر میں جو لوگ غلط کاروبار میں مبتلا ہیں، اگر ان کے سامنے میں امیدواری کر رہا ہوں تو آپ مجھے ضمیر کی آواز پر ووٹ دو اور اپنی جائز اور حلال کمائی کا 1 روپیہ دو، تو آپ نے مجھے نوازا تھا۔ 84,000 روپے سے زیادہ 1 روپیے کی شکل میں آپ نے مجھے دیا تھا۔ ہمارا شہر پیسہ لینے والا نہیں، پیسہ دینے والوں کا شہر ہے۔ ہمارا شہر ایمانداروں کا، دیانت داروں کا، محنت کشوں کا، مسجدوں مدرسوں کے لیے چندہ دینے والوں کا شہر ہے۔ ہم حرام خور نہیں ہیں۔ آپ کو اگر یہ پسند ہے تو آپ حرام خوری کریں۔ میں آج آپ سے ووٹ کی اپیل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میری ذات سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آج اس پورے شہر میں جو ہمارا تھا ہمارا ہے، جو ہمارے نہیں تھے نہیں ہیں، ہم نے کبھی ان کے خلاف کوئی نقصان پہنچانے والی کارروائی نہیں کی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کی امیدوں کے مطابق کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم نے کبھی کسی کے کام میں ٹانگ نہیں ڈالا۔ ہم نے نشے کا کاروبار نہیں کیا، ہم نے آپ کے بچوں کو نشیڑی نہیں بنایا، ہم نے آپ کو چوری کے راستے پر نہیں ڈالا کہ آپ پلاسٹک کا کارخانہ چلاؤ اور چوری کی بجلی استعمال کرو اور ہم کو ہفتہ دو۔ ہم نے کبھی آپ سے ہفتہ نہیں مانگا، اور کبھی ہم نے الیکشن لڑنے کے لیے کسی کے پاس چٹھی نہیں بھیجی کہ 5 لاکھ بھیج دو، 10 لاکھ بھیج دو۔ ہم اگر لڑتے ہیں تو اوپر والے کے بھروسے پر لڑتے ہیں، اور آپ ہمارے ووٹر ہیں۔ آپ نے ہم سے کبھی اس بات کا مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں پیسہ دو۔ میں جس وقت آ رہا تھا اس وقت میں نے یہ بات سنی کہ گرووار وارڈ کے لوگ غریب ضرور ہو سکتے ہیں، مزدور ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اپنی غیرت کا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اور اس شہر کو اسی گرووار وارڈ نے الگ الگ لوگوں کو چن کر کے دیا جو کارپوریشن تک پہنچے۔ ہم نے کبھی آپ کے کاروبار میں پارٹنرشپ نہیں مانگی، ہم نے آپ پر پریشر بنا کر زبردستی پارٹنر ہم نہیں بنے، ہم نے آپ کا کاروبار کبھی نہیں چھینا۔ آج جن سے ہمارا آمنا سامنا ہے، آپ سمجھ سکتے ہو کہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں، ان کے لوگ کر رہے ہیں۔ اور شہر کے لوگوں سے کاروبار چھیننا، ان کے کاروبار میں پارٹنر بننا، شہر میں اوپن اسپیس کے ٹکڑے ڈال کر کے سرکاری زمینوں کی نالوں کی بھرپائی کر کے غیر قانونی طریقے سے زمینوں کے ٹکڑے بیچنا، یہ کام ہم نے کبھی نہیں کیا۔ ہم نے اس شہر کو ایک اچھا رخ دینے کی کوشش کی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہماری تحریک تھی، ایک لمبی تحریک تھی۔ آج بھی الحمدللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر جیسے مسجدوں کا، میناروں کا، مدرسوں کا اور مکاتب دینیہ کا، علماء کا، حفاظ کا شہر کہلاتا ہے، یہ شناخت باقی رہے۔ میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد کرنے کے لیے ان سے نشے کا کاروبار کروا رہے ہیں، ان کو نشے کا عادی بنا رہے ہیں، اور تھوڑا سا زیادہ کما کر تھوڑا سا دے کر کے ان کو غلط راستے پر 2 نمبر کے کام پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے کہنا تو بہت کچھ ہے، آپ ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتے رہے۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کو ووٹ دیا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تم نے چاہا ہی نہیں، حالات بدل سکتے۔
تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے. میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے. 2 قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا, خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے. بہت بہت شکریہ. دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انا نسألک الفوز والفلاح والنجاح والفتح والنصرة والغلبة على الأعداء. اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیة في دیننا ودنیانا. اللہم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من